अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये कुछ अरसा पहले की वीडियो है, जिसमें ये मशहूर एंकर कैसर अहमद राजा, जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पॉडकास्ट की थी और इंतहाई मुश्किल सवालात किए थे फ़िरका वारियत के ऊपर और फ़िरके वाले लोगों के ऊपर। बहुत ही टफ़ क्वेश्चन किए थे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक एक सवाल का जवाब जो है ना, ज़िंदा दिली और दिलेरी से दिया था। लेकिन मैं अभी आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ। लेकिन हुआ क्या था, कैसर अहमद राजा ने वही हरकत की जो बहुत से एंकर, मशहूर एंकर यहाँ पे आके करते हैं। मशहूर एंकर और ज़्यादा मशहूर होने के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पहले तो पॉडकास्ट करके जाते हैं। उसके बाद पॉडकास्ट करने के जाने के बाद अपनी ऑडियंस में जाके इंजीनियर की बुराइयां शुरू कर देते हैं और नुक्ताचीनी शुरू कर देते हैं और ऐब निकालना शुरू कर देते हैं। तो इन कैसर अहमद राजा भाई हफिज़हुल्लाह ताला ने भी यही हरकत की। तो मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसर अहमद राजा की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से जो पॉडकास्ट हुई थी, उसमें क्या डिस्कशन हुई थी, क्या सवाल जवाब हुए थे। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस तरह के मुनाजरे और इस तरह की वीडियोस मैं आप तक इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आप लोग ख़ुद स्टडी करके देख सके कि कौन सा बंदा कुरान और सुन्नत बयान करता है और कौन सा बंदा व्यूज़ की खातिर सिर्फ काम कर रहा है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम ये मिल के वीडियो तो देखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हवाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पेश करें, जो किताब का नाम बताएं, आपने वो तहकीक करके देखना ज़रूर है कि वो चीज़ मौजूद भी है या नहीं। और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ आपको किताबों में मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम कैसर अहमद राजा का ये पॉडकास्ट देखते हैं। तो ये देखें। सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। 100 साल पहले किसी बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग के लिए क्या कहा, उन्होंने उनके लिए क्या कहा, वो बातें किताबों में रह गई, लेकिन प्रैक्टिकली एक इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन हुई, लोग मूव ऑन कर गए। आप खुद कहते हैं कि मेरे पास आने से पहले देवबंदियों को नहीं पता था उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है, बरेलवियों को नहीं पता था क्या लिखा हुआ है, व्हिच मींस कि जो किताबों में था वो किताबों के हद तक रहा, प्रैक्टिकली लोग मूव ऑन कर गए। लेकिन अगर आप उनको फिर घुमा फिरा के उन्हीं चीजों के अंदर आप दोबारा से उलझा रहे हैं, अचीव क्या करें फिर आप? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा ख्याल है ये पहला क्वेश्चन ही अपने अंदर एक समुंदर रखता है। तो मैं इसे मुख्तसरन एक आम फहम बना के आपके सामने इंशाल्लाह रखने की कोशिश करता हूँ। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि 100 साल पहले क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। असल मसला यह है कि हम इस वक्त ये बताना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकली मुसलमान जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं कि हर फिरके ने अपनी मस्जिद अलग बना ली है, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के प्रैक्टिकली कायल नहीं है, अपने मेंबरों से यही तरगीब दिलाते हैं। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हमारा जो कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, मैं ऑलमोस्ट 15 साल वहां पे रहा हूं। वहां पर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब भी कोई नया सेक्टर लॉन्च होता है तो उस सेक्टर के लॉन्च होते ही उसकी मस्जिद की जो लोकेशंस है वो भी नक्शे में सीडीए मेंशन कर देती है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब वो मस्जिद किस फिरके को मिलनी है ये डिफाइन नहीं होता। जिन लोगों की पहुंच होती है वो अंदर राब्ता करके ना पता लगवा लेते हैं कि यहां पे मस्जिद है, वहां पे जाके वो एक मटका रख लेते हैं, 2 सफे बिछा लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप 8-10 साल के बाद जब वहां जाए तो आपको 3-4 स्टोरी बिल्डिंग नजर आएगी बनी हुई, और एक फिरके का बाहर उसका लेबल लगा होगा और उस फिरके के मुताबिक वो लेके चल रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि जो दूसरा फिरका वाला है वो पैरेलल में पहले तो झगड़ा करेगा उस मस्जिद को छीनने का, फिर सीडीए उस झगड़े को मिटाने के लिए पैरेलल में उन्हें एक और मस्जिद दे देगी। इस वक्त हर सेक्टर के अंदर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया को अलग अलग मसाजिद उन्होंने दी हुई है, और ये अलग मस्जिदें इसीलिए हैं कि वो एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के कायल नहीं है। आज का एक मॉडर्न इंसान, जिनके बारे में आप जैसे लोगों को, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को बड़ी फिक्र है कि लोग इस्लाम से मुतनफर हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? पढ़ा लिखा इंसान ये कहता है ये एक दीन है जो इतने टुकड़ों में बढ़ चुका है, तो किस दीन को हम फॉलो करें? जबकि सारों के मेंबरों से भी बताया जा रहा है कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, प्लस ये भी बताया जा रहा है कि ये हैं जो जन्नती हैं, बाकी जो मस्जिदें आपको नजर आ रही है जहन्नमियों की हैं, ये बताया जा रहा है प्रैक्टिकली। तो ज़ाहिर एक आम आदमी तो सोचता है मैं किधर जाऊं, या तो मैं रिलीजन छोड़ दूं, और अगर मैंने रिलीजन पे चलना है तो मैं किस मकबे फिक्र को फॉलो करूं। तो इसका रूट कॉज एनालिसिस मैंने किया है कि टूटी कमंद कहां, ये मामला शुरू कहां से हुआ था। कुरान में भी आप देखें अल्लाह ताला ने जब शिर्क का जिक्र किया है तो कहा है कि सूरह बकरा में कि पहले लोग एक ही उम्मत थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इख्तिलाफ किया, अंबिया को हमने भेजा, जिन्होंने उनकी पैरवी की वो कामयाब हो गए, जिन्होंने रूगर्दानी की वो नाकाम हो गए, और ये एक सिलसिला चलता है जा रहा है। तो यही हमने किया कि हमने बताया कि ये आपको जो देवबंद और बरेली इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर एक फिरके बने नजर आ रहे हैं, और करोड़ों लोग देवबंदी, करोड़ों लोग बरेलवी हो गए। इसके पीछे इनके बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये किया था, और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इनकी रूट्स क्या है, आप इस हद तक पहुंच नहीं सकते कि ये डिवीजन की वजह क्या है। जब तक आप तशखीस नहीं करेंगे उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। अलबत्ता मैं इस बात को सेकंड करता हूं कि अगर कोई शख्स की पुरानी किताबें दिखाकर लोगों को आपस में लड़वाए, वो तो बहुत बड़ा मुजरिम है। लेकिन अगर वो पुरानी किताबें जो अवाम से दूर थी लेकिन इनके मदारिस में पढ़ाई जा रही हैं, पापा जानी इलियास कादरी साहब, जिनकी जमात को हर साल अवार्ड मिलता है सबसे पीसफुल जमात पाकिस्तान की, सबसे पीसफुल, आपके नजदीक भी वो बिल्कुल इनोसेंट होंगे, कोई उनका नॉन स्टेट एक्टर नहीं है,
لیکن وہ اپنے سارے مریدین کو کہتے ہیں کہ احمد صاحب بریلوی صاحب نے جو حسام الارمین لکھی ہے نا کتاب، یہ ہر میرے مرید کو پڑھنا، اس پر ایمان لانا واجب ہے. یہ ہمارے عقیدے ہیں جس میں لکھا ہے کہ دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ یہ سب مرتد اور واجب القتل ہے. اب مجھے بتائیں ہماری ایجنسیاں ان کو انعام، بلکہ اس دفعہ تو سندھ کی گورنمنٹ نے ان کے لیے پتہ نہیں مستعار امتیاز یا کون سا ریکمینڈ بھی کر دیا. میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا یہ ٹسوری صاحب نے، حالانکہ وہ یہ اس قسم کی ان کی تعلیمات ہے تو یہ ختم کوئی نہیں ہوئی ہے. اس طریقے سے دیوبند نے اس کے جواب میں المحند علی المفند جو لکھی ہے ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ہمارا جو علماء کا طبقہ ہے نا وہ یہ ساری غلاظت پی کے آتا ہے، لہٰذا ان سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں یہ کبھی اتحاد امت پہ کام کریں گے، یہ کبھی کفار کے خلاف کام کریں گے. یہ غیر محسوس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چلتا رہیں گے. ہم عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بڑے چونکہ مسئلہ بگاڑ کے گئے ہیں، چھوٹوں کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کو ایکسپوز نہ کریں. اس کے بعد میں لڑواتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہیں سارے، سب کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان سے بھی بلنڈر ہوئے، ان سے بھی ہوئے، آگے چلیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آپس میں لڑیں، لڑنے کا تو یہ کہتے ہیں، ورنہ تو میں نے کوئی چندہ بک بنائی ہوتی ہے اپنی، ان کو چھوڑ کے میری طرف آ جاؤ. آپ جتنی جماعتیں دیکھیں لانچ ہوتی ہیں نا وہ دوسروں کے مقابلے پہ ہوتی ہیں. تبلیغی جماعت بنی 1926 میں، اس کے مقابلے میں 1981 میں دعوت اسلامی بنی، یہ اس کے مقابلے میں بنی تھی. وہ رائیون مرکز کی ملتان مرکز، میں نے تو کوئی مرکز نہیں بنایا. میں تو سب کو کہتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے تبلیغی جماعت کے بارے میں سوال ہوا، میں نے کہا ضرور جائیں، صرف ان کے سلیبس سے اختلاف ہے، آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں. جماعت اسلامی کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں اسلامی جمعیت طلباء کے جو قرآن کلاسز ہو رہی ہیں وہ آپ اٹینڈ کریں، سب کا آپ ساتھ ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جو ڈسکرپشن ہے پرابلم کی بالکل آپ نے ایکوریٹ دی ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے، لیکن اس سے تو صرف ہمیں پرابلم سمجھ آتا ہے. جو اس کا سولوشن ہے، ایک آؤٹ کم اس کا یہ ہے کہ جیسے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے سوا سب غلط، جو بندی حضرات کہتے ہیں ہمارے سوا سب غلط، اینڈ سو فورتھ، یہ ٹھیک ہے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن ان ساری جماعتوں میں ایک جماعت نئی ایڈ ہو جاتی ہے، وہ آپ کے جیسے فور آل پریکٹیکل پرپز آف جماعت نہیں کہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک فکر ہے، آپ کے فالوورز ہیں وہ ان کی فکر ہے. تو یہ اس کا ایک ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں کھڑے ہو کے ان سب کو غلط کہہ رہے ہیں. تو پھر فرق کہاں پہ ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے کافر ہیں، ہم جنتی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، ان کو آپ نے چندہ نہیں دینا، اور ان کے سارے بڑے بزرگ جو ہیں گمراہی کے پیش ہوئے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ ساروں کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں، سب کو چندے دینے ہیں، اپنی مسجد اور مدرسہ علیحدہ نہیں بنانا. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے، انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں میرا مقدمہ. Here is the problem. کوئی بھی مسلک کسی دوسرے مسلک کی تکفیر نہیں کرے گا اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے. تو وہ ایک ریزن ہے، مقدمہ پورا تیار کرتے ہیں، ظاہر سی بات فتوی تک جاتے ہیں، وہ بڑی اسٹیج پہ جانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بیسڈ آن دس ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ان پہ تکفیر لاگو ہے. جیسے اگر آپ بھی اس سسٹم کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخیاں واقع ہوئی ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان گستاخیوں کے سمیت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، تو ڈونٹ یو تھنک کہ میسج آپ بھی آدھا ہی دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے کفر کیا ہے تو پھر کفر کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو پھر نہیں کیا ہے. بالکل آپ کس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ سارے دوسرے کو جو کافر کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے کافر نہیں کہوں گا، ایک دوسرے کو ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہتا ایک دوسرے کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور جہاں پہ ہمیں اختلاف ہے ہم گستاخانہ عبارتوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ عبارت کفری ہے. اب مجھے بتائیں کون مسلمان ہے جو چشتی رسول اللہ یا اشرفی تھانوی رسول اللہ کو اسلام کہہ دے گا؟ کفری کہیں گے. ہم یہ کہتے ہیں یہ باتیں کفری ہیں، بزرگوں نے لکھی، وہ اپنے ساتھ لے گئے. آپ جو ان کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے آپ ان سے اعلان برات کر دو. جو اعلان برات کر دیتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. عوام دیوبند کی ہو، بریلویوں کی ہو، وہ تو اس کلمے کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ دیوبندیوں نے تھانوی رسول اللہ پڑھایا، ہمیں چشتی رسول اللہ کا نہیں پتا تھا، یہ آپ نے بتایا. اچھا میں نے نہیں بتایا، یہ دیوبندیوں کو پہلے پتا تھا. ہاں ان کو پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا، میں نے سب کو بتایا. اس کی وجہ سے پتا کیا ہوا، جیسے جب ایک بلی کی دم کٹتی ہے نا تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں جب وہ باقیوں کی سلامت دیکھتی ہے، لیکن ساری بلیوں کی دم کٹ جائے نا پھر صبر آ جاتا ہے. میں نے سارے فرقوں کو صبر دلایا کہ یار مسئلہ اگر یہ آپ کے فرقے میں خرابی ہے تو ان میں بھی یہ تھی، لہٰذا اب یہ کرو کہ انہی خرابیوں کے ساتھ آپ اصلاح کی کوشش کرو اپنے فرقے میں رہتے ہوئے، اور کتاب و سنت جو آپ کلیم کرتے ہو کہ قرآن بخاری مسلم یا اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں انہیں پڑھو. اس میں جو بریلویوں کی حق بات ہے وہ لے لو، جو دیوبند کی ہے وہ لے لو، جو اہل حدیث کی ہے وہ لے لو، لیکن اس کی بنیاد پہ اپنی مسجد الگ نہیں کرنی، چندہ بک نہیں بنانی، مدرسہ نہیں بنانا. انہی کے ساتھ رہنا ہے، آہستہ آہستہ ساتھ رہنے سے ان میں تبدیلی آئے گی. یہ پیغمبرانہ طریقہ یہی ہے نا، نبی اسلام کو مشرکین عرب کو چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے. آپ نے آہستہ آہستہ انہیں بتایا کہ تم ابراہیمی ہو، لیکن دین ابراہیمی یہ تھا. تو الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس آج تک صرف مارے کھا رہے ہیں. میرے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کو مارا نہیں. ہاں ان فرقوں کے علماء نے انہیں مارا پیٹا، اونچی امین کہنے کے اوپر رفع کہنے پہ نکالا. ہم پیسو ریزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں. آپ کوئی ایک واقعہ رپورٹ نہیں کر سکتے کبھی ہم نے ایکٹیو ریزسٹنس کی ہو، کبھی میرے پہ ایف آئی آر کٹی ہے، مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہو، کبھی روڈ بلاک ہو گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. حالانکہ آپ نے یہاں رش دیکھ لیا. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے نہیں آنا. لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں تو یہاں ہمارے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے. تو یہ وہ فرق ہے. اور یہ آپ کا پلیٹ فارم چونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو تمام مقابل فکر کے لوگ دیکھتے ہیں، میں ان کے ذریعے بالکل کلیئر کٹ میسج دوں گا کہ یہ میری آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو باتیں کاٹتے ہیں ون لائنر ہے میری طرف سے. میں تمام مقابل فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، سوائے دو فرقوں کے. ایک اہل سنت کا فرقہ جو سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے، جو اب کافر ڈکلیئر ہو چکا ہے، قادیانی، کیونکہ وہ شیعہ سے نہیں نکلے، وہ اہل سنت سے نکلے، حنفی ہیں ابھی تک، وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. دوسرا شیعہ کا فرقہ جو شام میں پایا جاتا ہے، نصیریہ، جو سیدنا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت نعوذ باللہ کلیم کرتے ہیں. یہ دو فرقے کافر ہیں. باقی جتنے بھی فرقے ہیں اہل سنت کے ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، فروعی اختلافات ہیں اگرچہ، لیکن عقیدے کے بھی اختلافات ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1517 سے لے کر 1917 تک 400 سال تک کعبے میں 4 مصلے تھے. مجھے بتائیں ان بزرگوں کے اوپر میں صبح شاہ قنوت نازلہ نہ پڑھوں کہ انہوں نے امت کی جمعیت کو یہ توڑا کہ 400 سال تک کعبہ جو مسلمانوں کی یونٹی کی علامت تھا کہ پوری دنیا میں جہاں گئی اس طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے، اس میں 4 مصلے ڈال دیے. اور پھر اس سے بڑا دھوکہ یہ دیا کہ چاروں حق میں ہیں. اگر چاروں حق میں ہیں تو 4 مصلے ڈالے تھے تو فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے، ظہر کی سارے شافعیوں کے پیچھے پڑھتے، چلو اس طرح بانٹ لیتے. پیرلل میں نمازیں کی ہوتی تھیں. یہ تو سعودی حکومت نے 1926 میں آ کے یہ مصلے اٹھائے ہیں. یہ میں آپ کو بزرگوں کی خدمات بتا رہا ہوں. وہ سلطنت عثمانیہ جس کے نام کے اوپر ہم طریقے خلافت اور یہ کام کرتے ہیں، کام انہوں نے یہ ڈالا ہوا تھا کہ کعبے کی جمعیت کو 400 سال تک 4 مصلوں میں رکھا ہے. آپ کے نزدیک بہتر سولوشن یہ تھا کہ کسی ایک مسلک کو پریفرنس دے کے باقی سب کو سپریس کرنا؟ نہیں،
یہ ہوना نہیں چاہیے تھا. جو حکومتی لیول کے اوپر امام مقرر کر دیا جائے, دنیا میں کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ وہاں پہ آ کے اس کے پیچھے نماز پڑھے, جس طرح پڑھے. سعودیہ نے ایک امام مقرر کیا ہے نا, وہ اپنے آپ کو نہ تو وہابی کہتا ہے, نہ وہ اپنے آپ کو شافی کہتا ہے, نہ مالکی کہتا ہے, نہ حنفی کہتا ہے. وہ نماز پڑھاتا ہے, اس کے پیچھے سارے کے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ کام کرتے ہیں. 4 مسلح کیوں ڈال دیے؟ کیا نبی اسلام کے مبارک زمانے میں 4 مسلح تھے؟ چلے خلفائے راشدین کے دور میں یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر کعبے کی جمعیت کو آپ توڑ دیں. نبی اسلام دنیا میں تشریف لے آئے تو کتنا ان کا دل دکھے کہ انہوں نے کعبے کے اندر 4 مسلح ڈال دیے, 4 امام. یہ تو صراحتاً میں سمجھتا ہوں کہ امت میں جو چند بڑی بدعتیں ہوئی ہیں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں ان میں سے ایک ہی ہے. اس طرح انہوں نے مزارات بنوائے. ٹھیک ہے, ہاں جی, اس سے ہم میٹافورک ڈرائیو کرتے ہیں. پھر پاکستان میں جو ہو رہا ہے مختلف مسالے ہیں, یہ آلموسٹ ایسے کعبے کے اندر مختلف حملے جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ایک ہونی چاہیے. اصل میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پھر جو اسٹیٹ ہے ریلیجن کے افیئرز کو وہ کنٹرول کرے, وہی ایک مسلک بتا دے, وہی ایک فرقہ بتا دے, سب اسی کو فالو کریں. نہیں, مسلک تو ایک نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ تو بہت بڑی ڈویژن ہو چکی ہے. اس کا تو اب کوئی علاج نہیں ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں جو لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. خلافت کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اگر ٹی ایل پی کی خلافت قائم ہوتی ہے نا, پھر دیوبند, اہل حدیث اور شیعہ کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. کس بیس پہ کہتے ہیں؟ وہ اس طرح ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے بزرگوں کی تو تعلیمات ہے کہ وہابی واجب القتل ہے. ٹھیک ہے, وہابی جو ہے وہ انگریزوں کی پیداوار ہے. وہ تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے, ان کے فتوے آئیں گے ان کے بڑوں کے, اور نہ یہ اس چیز کے قائل ہیں. کیا خادم رضوی سے میں نے گن پوائنٹ پہ کروایا تھا بادشاہی مسجد کے باہر کے چھڑ دو ابھی کی گال ہے سور نے وہ ریکارڈنگ ہوئی نا, انہوں نے اذان کو کہا کہ ان کی اذان کا بھی احترام نہیں ہے. بادشاہی مسجد میں دیوبندیوں کا امام ہے, دیوبندیوں کو بھی وہ وہابی کہتے ہیں. تو جب ان لوگوں کی حکومت آئے گی, جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی اذان کا احترام نہیں ہو, نہ ان کے کسی چیز کا بھی احترام نہیں کریں گے, پریکٹیکل ہے. چلیں اس پہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کہی تھی کہ جو سیکولرزم ہے وہ اسلام کے زیادہ نزدیک ہے, اور اس کی آپ نے بیس یہ دی تھی کہ یہ مختلف جو مسالک ہیں یہ ہمیں وہابی اسلام یا شیعہ اسلام یا سنی اسلام, سنیوں کے جو جتنے بھی آگے سب سیٹ ہیں سارے, کہ یہ تو قابل قبول نہیں ہے, تو سیکولرزم پھر اس کے زیادہ نزدیک آ جاتا ہے, اسلام کے زیادہ نزدیک ہے. میں ایز کمپیئر ٹو اس کے میں ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جارج ہوریوک کی. یہ وہ آدمی جس نے سیکولرزم کی ٹرم کوئن کی ہے, لفظ اس نے ایجاد کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ سیکولرزم is a code of duty pertaining to this life founded on considerations purely human and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable. کہ سیکولرزم نظریہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو الہیات کو ناکافی سمجھتے ہیں, ناقابل یقین سمجھتے ہیں, ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں. اس میں سے کون سی چیز آپ کو اسلام کے نزدیک لگتی ہے؟ اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. جب میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اسلامک ڈیموکریسی, تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی ڈاکٹر اسرار یا مودودی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیں, اس کی ڈیفینیشن وہ کریں گے. اب یہ لفظ لیا نا سیکولرزم کا, ہم سیکولرزم کی میں نے اس میں بھی پوری تعریف کی تھی کہ میں کس سیکولرزم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ ٹرمز جو ہیں معذرت کے ساتھ گوروں سے ہی ہمارے پاس آئی ہیں. آپ کی پوری اسلامک ہسٹری میں کسی بزرگ نے کبھی بھی کوئی آرگنائز جماعت نہیں بنائی ہے. پہلی جماعت جو بنی ہے نا اسلامک ہسٹری میں وہ جماعت اسلامی ہے. اور یہ کہاں سے نکلا بھائی؟ جب 1789 میں فرینچ ریولوشن آئی ہے, اس کے بعد دنیا کو سوشل ویلیوز, ایتھکس کا پتہ چلنا شروع ہوا ہے ماڈرن ایج کے اندر. پھر وہاں پہ جماعتی سسٹم بننا شروع ہوا. مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں ان سے مستعار لی ہیں. مسلمانوں کی ہسٹری میں آپ کو کبھی ملے گا کہ امام بخاری کی ایک جماعت تھی اور اس کا فلاں جگہ پہ بخاری کے اندر اجتماع ہوتا تھا. یہ سب کچھ ہم نے ان سے مستعار لیا ماڈرن دور کے اندر. میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو یہ چیزیں جو ہم نے ان سے مستعار لی ہیں پازیٹیو ہیں, جس طرح کیمرہ ہے, یوٹیوب, کی ساری چیزیں لی ہیں. اس طرح سیکولرزم میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ مذہب کسی کا انڈیویجول معاملہ ہے, کسی دوسرے کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ اس پہ گن پوائنٹ کے ساتھ, جو قرآن میں بھی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے تو اس کی ڈیفینیشن تو میں کروں گا. جس طرح میں صوفیاء سے اتنا اختلاف رکھتا ہوں, اس کے باوجود وحدت الوجود وہ جب کہتے ہیں تو اہل حدیث کو صوفیاء کو کافر سمجھتے ہیں وحدت الوجود کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی وجود ہی نہیں, یعنی ہم بھی اللہ کا حصہ ہیں. اس کو پینتھیزم کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب صاحب پہ بھی کفر کا فتویٰ اہل حدیث نے لگایا کہ وہ اس کو مانتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے پوچھا, ان کا کہ وحدت الوجود کی جو میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں میں اس کا پابند ہوں, یہ کائنات ایک وجود کی وجہ سے قائم ہے, نہ کہ یہ کہ ہم اس کا پارٹ ہے. سیکولرزم کی جو میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں یا ڈیموکریسی کی, کہ حلال کے دائرے کے اندر اندر نبی اسلام بھی حدیث میں نہیں آتا. جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ اور صدوق ہے. یہ جمہوریت کا لفظ تو اہل سنت کے ہاں رائج ہے. یہ ان مانوں میں ہے جو یہ آپ ڈیفینیشن کہہ رہے ہیں نا ویسٹرن ڈیموکریسی یا اس قسم کے سیکولرزم, یہ تو کفر ہے. اچھا ہاں بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے, کلیئر کر دیا کہ آپ جی جی نعوذ باللہ. پھر پاکستان میں کس طرح کے سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں جس میں ہر مکتب فکر کو اجازت ہو کہ وہ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے. یہ نہ کریں کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں کی تبلیغ کے اوپر بندی لگائیں, لوگوں کے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز کٹوائیں, ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کریں. اگر ایک حنفی کی مسجد میں ایک بندہ اونچی امین یا رفع الیدین کرتا ہے تو اسے کان سے پکڑ کے نکال دیا جائے اور مسجد دھوئی جائے. یہ تو احمد بریلوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ مبارک دور تھا ہمارے استاد, تو اگر کوئی وہابی مسجد میں آتا تھا تو مسجد کو غسل دلواتے تھے. اب احمد بریلوی جو ہے پلانٹ ارتھ پہ نبی اسلام کے صحابہ اور تابعین کے بعد سب سے بڑی پرسنالٹی ہے بریلویوں کے نزدیک, اور بریلوی کوئی لاکھوں میں نہیں ہے, کروڑوں میں ہے. تو احمد بریلوی کو تو کبھی غلط نہیں کہہ سکتے. وہ تو ان کے کہنے پہ زمین کو ساکن مانے ہوئے ہیں, جو سائنٹیفک ایک فیکٹ ہے. تو آپ ان سے ہی منوائیں گے کہ وہ یہ فتوے غلط دے گئے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ سب کو اجازت ہونی چاہیے. مسجد جب بن گئی ہے, مسجد کے اندر جس طرح حرمین میں آج تک گن پوائنٹ پہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ رفع الیدین کریں. ادھر تو ہمیں یہ کہانیاں کرواتے ہیں جی آپ انتشار کر رہے ہیں رفع الیدین کر کے, لوگ حنفی ہیں. تو جب تمہارے لوگ وہاں حج کرنے جاتے ہیں ان کو یہ پٹی کیوں نہیں پڑھاتے ہو کہ امام کعبہ کے ساتھ انتشار نہ کریں, وہ اونچی امین کہتا ہے رفع الیدین کرتا ہے, تو تم بھی سارے جا کے وہاں رفع الیدین کیا کرو. ادھر تو پکا کر کے بھیجتے ہیں وہ وہابیوں بھی مان دیجیے پڑھنی, اگر پڑھو گے اپنے طریقے سے پڑھنی ہے. یعنی جو انہوں نے کرائٹیریا دوسروں کے لیے رکھا ہے وہ اپنے پر اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں. فیئر پوائنٹ ہے, لیکن دیکھیں یہ جتنی بھی آپ نے بات کہی ہے مائنڈ نہ کیجیے گا, یہ ایک مفروضے کی بیس پہ ہے کہ اگر یہاں پہ نظام آ جاتا ہے سیکولرزم, یعنی کہ سیکولرزم کے الٹرنیٹو شریعت کا نظام آ جاتا ہے یہاں پہ, تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے دوسروں پہ شدت کریں گے, اس پہ کریں گے. ریالٹی یہ ہے کہ 1952 میں ہمارے سارے مسالک نے اکٹھے ہو کے 22 نکاتی ایک ڈاکومنٹ دیا جو کہ 2011 میں دوبارہ ریوائو ہوا سب کے سگنیچرز کے ساتھ, کہ اگر آپ پاکستان میں یہ 22 نکات امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ سارے مسالک کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں. وہ زیادہ بہتر ہے یا سیکولر پاکستان زیادہ بہتر ہے؟ نہیں, وہ ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ ساری ممی ڈیڈی باتیں ہیں, ان سے تو کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں. میں مسئلہ مدینہ پڑھے اور وہ پڑھے, آپ اس کی اسپرٹ میں نظر. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے اس اسپرٹ میں 3 چیزیں چاہیے جو بنیادی ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1, کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جو امام مساجد ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟
سب کو چندہ دینا درست ہے, سب کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جائے گی, آپ کسی کو کافر نہیں کہیں گے, یہ لکھا تھا اس میں یہ نہیں لکھا. ہاں, تو بس کچھ بھی نہیں لکھا. جب آپ اسٹیٹ کو رن کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں یہ نہیں بتا دیں کہ مسجد کیسے رن. اچھا ٹھیک ہے, اس میں وہی میں نے ممی ڈیڈی سے ہی ورڈ استعمال کیا. اس میں دیکھیں اقلیتوں کے حقوق کیا لکھا ہوگا, ہر مسلک کی آزادی کا لکھا ہوا ہے, ہر مذہب کی آزادی کا لکھا ہوا ہے, اور قرآن اور سنت سے باہر کسی قانون کے نہ بنائے جانے کا لکھا ہوا ہے. اسٹیٹ کے جتنے اسلام نے پرنسپل دیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں. بائی دی وے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تقریباً باتیں ساری شامل ہیں, 2-3 چیزیں چھوڑ کے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 2-3 چیزیں رہ چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کو اس کی اپنی اصل اسپرٹ کے ساتھ پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیا جائے, اٹس گڈ انف. 2-3 چیزوں کو ان کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو سیکولر پاکستان ہے, دیکھیں انجینئر صاحب, میرا آپ سے اس چیز پہ اختلاف اس لیے ہے کہ آپ کی آواز ملینز کے حساب سے لوگ سنتے ہیں. پاکستان میں پچھلے 2-3 سال سے ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے کہ پاکستان کو سیکولرائز کر دیا جائے. ہم نے بنایا تھا اسلامی پاکستان, اس میں بات کروں گا کہ آپ کا ویو ہے کہ جناب سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے. ہم نے ایک اسٹرگل کی ایک اسلامی شریعت ڈریون پاکستان بنانے کے لیے. ہمارے ساتھ دھوکہ یہ ہوا کہ ہمیں 5-6 سال سوشلزم کے تجربات کیے گئے, باقی ہمیں کیپٹلزم کے تجربات کی. وہ شریعت جو ہمیں چاہیے تھی وہ ہمیں کبھی ملی نہیں ہے. تو ظلم ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شریعت تو ہمیں ملی نہیں ہے, جو بچی کچھ رہ گئی ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ اصل میں پاکستان اس کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہا, لہٰذا اس کو بھی نکالو, پاکستان کو ٹوٹل سیکولر کر دو. ویسے پاکستان میں سیکولرزم سندھ میں پایا جاتا ہے, وہاں پہ دھائیوں سے ایک سیکولر جماعت ہے. سندھ میں جتنا استحصال ہو رہا ہے کسی اور جگہ پاکستان میں نہیں ہو رہا. اس کو ہم نے دیکھ لیا, جب اس کو نیشنلائز کیا گیا تھا وہ سب ہم دیکھ رہے تھے. تو میرا آپ سے اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی بات کو مس انٹرپریٹ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے, اس لیے کہ آپ کو سننے والے حالات میں اپنے ذہن سے میں کلیریفائی کر دیتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان اسلام سیکولر سے زیادہ نزدیک اور سیکولرزم جی دیکھیں, میں نے جب اس کو کلیریفائی کیا کہ میں کس پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, آپ ان 22 نکات کی طرف آئیں. میں نے جو جملہ بولا تھا ممی ڈیڈی چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ چاہیں تو آپ کو پڑھ میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے جو بنیادی بات پوچھی وہ اس کے اندر نہیں ہے نا, تو پھر سے تعلق نہیں. اچھا, اب آپ اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے بات کریں تو سود کی حرمت یقیناً اس کے اوپر تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے, اس پہ کسی کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا, نہ اس کی وجہ سے کوئی کسی کو مسجد میں داخل ہونے سے روکے گا, نہ نکالنے سے. لیکن ہمارا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر بنے ہوئے ہیں ہماری مذہبی جماعتیں, جو دوسروں کے ساتھ اختلاف رائے کرنے کے اوپر ایک دوسرے کو گستاخ صحابہ, گستاخ اہل بیت, گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں اور ان کی لائف کو ولنریبل کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے علماء کو اپنی جان بچانے کے لیے یورپ اور امریکہ میں جانا پڑتا ہے, تو وہاں اپنے آپ کو پیسفل فیل کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک اہل حدیث بریلویوں کی مسجد میں اونچی آمین کہتے ہوئے ڈرتا ہے, لیکن وہی اہل حدیث یورپ امریکہ میں بریلویوں کی مسجد میں جہاں پیروں نے اپنی گدیاں بنائی ہوئی ہیں اونچی آمین کہتے ہوئے نہیں ڈرتا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں ان کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں. یہ سارے غازی, سارے مجاہدین یہ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں, وہاں جا کے ان کے ڈنگ کیوں نکل جاتے ہیں؟ انگلینڈ پیروں کا دوسرا گھر ہے, وہاں تو کبھی کوئی غازی نہیں پیدا ہوا, وہاں تو کسی نے ایک ٹکیا رکھ کے شیعہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے مسجد سے نہیں نکالا, یہاں تو جناب پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں, یہ والی جو چیز ہے نا, یہاں پہ بھی علماء پہ دینی طبقوں پہ جب برا وقت آتا ہے نا تو وہ انہیں سیکولر ملکوں کی طرف ہی رخ کرتے ہیں کہ وہاں ان کو کم از کم اپنی جان کی پروٹیکشن ہے. جو اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اسٹیٹ 2 چیزوں کے اوپر قائم ہے جی بنیادی طور پہ, احترام جان اور احترام مال. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں وہ اسٹیٹ 0 سے ملٹیپلائی اور اسے انشور کرتی ہے جوڈیشری. تو مجھے بتائیں کیا آپ کے ملک میں احترام جان ہے فرقوں کا ایک دوسرے کے لیے؟ نہیں. بس یہی مسئلہ فرقوں سے باہر نکلے کسی اور جگہ پہ ہے, وہاں پہ بھی نہیں ہے. نا, میں بتایا یورپ امریکہ میں تسلی سے پڑھ سکتا ہوں, وہاں احترام جان پاکستان میں نہیں وہ بات ہے. اور اس کی ریزن علماء ہے. انجینئر صاحب, میں ہمارا ان معاملات میں کم سے کم پاکستان اور یورپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دیر آر ریزنس, دیر آر کلچرل ریزنس. پاکستان میں جو شدت پسندی ہے, یہ شدت پسندی میں ڈی ایچ میں نظر نہیں آتی ہے, بحریہ میں نظر نہیں آتی ہے. وہی مسلمان ہیں, وہی مسالک ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ آسودگی کے ساتھ رہتے ہیں, دیر تھوڑی چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. ہم 2 ڈاکو پکڑ لیتے ہیں, وہ زیادہ لا دیتے ہیں, اس کے پیچھے مذہب تو نہیں ہوتا. اکنامکلی لوگ بھرے پڑے ہیں وہ ایک اور بات ہے, لیکن پھر بھی جڑا والا واقعہ ہوا اور واقعات ہوئے, پاکستانی قوم ریزسٹنس شو کرتی ہے. جرمنی میں 8 سال میں 850 سے زیادہ مساجد پہ حملے ہوئے, ایک بندہ باہر نکلا کبھی. جن چیزوں میں پاکستان ابھی قائم ہے اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. وہ باہر کیا ہوتا ہے وہ ٹوٹل ایک اور کہانی ہے. وہاں پہ جو لوگوں کو لائف سٹائل دیا یہاں دیں, وہاں پہ تو کسی نے بتا دیا تھا کورونا میں کہ یہ 5G کے ٹاور ہیں, اس سے کورونا پھیلتا ہے. لوگوں نے بیلجیم, ہالینڈ, UK, US 5G کے ٹاورز کو آگ لگانی شروع کر دی تھی. تو ہم تو الحمدللہ اتنے برے حالات میں پھر بھی کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہم شو کرتے ہیں, وہ کہانی ہو رہا ہے. لیکن جو آپ کہتے ہیں نا کہ سیکولرزم پاکستان کے لیے کچھ بہتر لگتا ہے نا, سب دیکھیں میرا اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں غالباً شہزاد غیاث صاحب کی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ان حالات میں سیکولرزم بہتر لگتا ہے کہ یہ اپنے آرگومنٹس لے کے ہیں, اپنے آرگومنٹس لے کے پھر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں. یہی مشورہ جب جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے دیا تھا تو اللہ نے سورہ کافرون نازل کی تھی کہ حق باطل کے ساتھ مکس نہیں ہوگا. 1400 سال کے بعد اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایگزیکٹلی وہی مشورہ دے رہے ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ لوگ اسے مسلیڈ؟ میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام کا مبارک زمانے کی ایک چیز وہ سب سے ممتاز ہے کہ اس زمانے میں فرقے نہیں تھے. ہاں, یہ اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہ اب قیامت تک وہ والی مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر بریلوی, حضرت عمر دیوبندی, حضرت عثمان جو ہے اہل حدیث اور حضرت علی شیعہ نہیں تھے. یہ جو آپ کو کینسر لگ گیا نا, یہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہو گیا. نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت پریکٹیکلی اگر امپلیمنٹ نہیں ہو سک رہی نا, اس کے پیچھے یہ ساری ریزن ہے. مولانا مودودی بھی خلافت کی بات کرتے تھے, ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب بھی, لیکن یہ سب لوگ ایک چیز اور لک کر گئے کہ خلافت تب آئے گی جب عقیدہ ایک ہوگا. جب عقیدہ, دیکھیں ایران میں انہوں نے انقلاب لایا نا, کیوں؟ ایک عقیدہ تھا, ایک عقیدہ تھا. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اب آپ نے جو ڈی ایچ اے کی, میں اسے بھی ریویٹل کر دوں, سرکار ڈی ایچ اے کے پیچھے نہیں, آپ ڈی ایچ اے کے مسئلے TLP کے حوالے کریں, ٹھیک ہے. اور فوج والوں کو کہ آپ نے ان کو ڈنڈا نہیں دینا, یہ ڈنڈے کا لفظ میں وہ والا استعمال کروں دوسرا. آپ اللہ کے فضل سے 1 مہینہ صرف گزرنے دیں, 3-4 غازی 5-6 شہداء کے غائبانہ نماز جنازہ آپ نے نہ پڑھے نا, تو میں یہ پلیٹ فارم ہی ختم کر دوں گا. which is to say اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اگر اسٹیٹ اپنی ذمہ داری لیتی ہے اور وہ مسلمان وہیں پہ وہ مسلمان ہیں جو DHA میں نظر آتے ہیں, میں صرف ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, جتنے بھی ہیں وہ علاقے جہاں پہ آسودگی ہے وہاں پہ ہمیں وائلنس نظر نہیں آتا. آسودگی وجہ نہیں ہے, ان کا بیچ میں داخل ہونا وجہ یہ نہیں, یہ وجہ ہے. ان کو آپ نکالیں. پوری دنیا میں اسٹڈیز موجود ہیں کہ جب آپ فائنینشلی کمزور ہوتے ہیں تو آپ کے رویوں میں تشدد آتا ہے. جس چیز سے آپ ایموشنلی زیادہ افیلیٹ ہوتے ہیں وہ وائلنس اس صورت میں نکلتا ہے. انگلینڈ میں فٹ بال کی صورت میں زیادہ وائلنس سامنے آتا ہے آسودگی ہونے کے باوجود. پاکستان میں لوگ چونکہ ریلیجن سے ایموشنلی زیادہ افیلیٹ ہیں, اس لیے ریلیجن کی صورت میں زیادہ نکلے گا. ریلیجن ریموو کر دے کسی صورت میں نکلے گا. کیونکہ ہم یہ جو سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب نے بھی یہاں پہ آ
कि आपसे एक सवाल किया था, आपने कहा था कि मैं ये समझता हूं कि ये जो सोशलिस्ट लोग हैं इनकी जो फिक्र दोबारा से डेवलप हुई है ये ऑलमोस्ट ऐसी है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, क्योंकि फितरत की आवाज है। वेयरएज रियलिटी है, उसमें आपने लेनिन का नाम भी लिया था, सिर्फ लेनिन को अगर हम देखें तो लोअर एंड 10,000 अपर एंड 1 मिलियन लोग जो उसके खाते में लिखे जाते हैं जो कत्ल हुए उसकी वजह से। 3 हमारे पास सेकुलर गवर्नमेंट्स आती हैं, सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स, जिसमें कंबोडिया की है, सोवियत है और चाइना की है। सिर्फ इन 3 के मिलाकर 150 मिलियन 15 करोड़ लोगों का कत्ल होता है। कहने का मतलब ये है कि जो वायलेंस है ये कोई लिमिटेड नहीं है इस्लाम के लिए, और पर्टिकुलरली जिन लोगों की आप एग्जांपल दे रहे हैं इसमें तो एक खतरा ये भी सामने आ जाता है कि चूंकि अब कोई पाकिस्तान में सोशलिस्ट की बात करें ना अगर, तो लोग उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लेंगे, इसलिए कि फिक्री तौर पे पहले उसमें एक खिलाफ पाया जाता है। वेयरएज आपसे लोग फिक्री तौर पे मजहबी तौर पे खिलाफ नहीं रखते हैं कि आप उनके अपने हैं। अब मिलियंस के हिसाब से आपके फॉलोअर जब सुनते हैं कि लेनिन की बातें वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, जो कि फैक्चुअली इनएक्यूरेट है। रेड टेरर इस आदमी ने शुरू किया, ये रेन ऑफ टेरर ये सेकुलर्स का था, जो लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट ये इनकी थी। 60 लाख तक के फिगर था यूक्रेन में, लोगों ने भूखे मार दिए। जब हम ये देखते हैं कि भूख और नंग पे एक सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ कत्ल गारत से 50,000 के लगभग इन्होंने चर्चेस को उड़ा दिया, वो कत्ल खून की बेस पे जबरदस्ती इंपोज किया जाता है, ये लोग बाद में देखेंगे। डोंट यू थिंक कि आपकी बातें सुन के लोग सोशलिज्म के नजदीक आ सकते हैं कि यार ये तो वही सिस्टम है जो इस्लाम कह रहा है, वेयरएज ये कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, हर मामले में एक दूसरे से खिलाफ है। देखिए, अब ये पूरी डॉक्ट्रिन अगर मैं से डिस्कस करूं, पहली बात यह है कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, इन सारी बातों में हमें आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम कब ये बात कर रहे हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि सोशलिज्म या कम्युनिज्म एक परफेक्ट निजाम है। मैं तो कैपिटलिज्म की भी तारीफ करता हूं। दुनिया में जितनी तरक्की हुई है जदीद साइंस की दुनिया में आपको जो नजर आ रही है, ये कंपटीशन, ये कैपिटलिज्म की वजह से। इस्लामी इकोनॉमी काफी ये चीजें, यानी जो उसकी सोशल वैल्यूज की बात हो रही है कि एक गरीब आदमी को भूखा नहीं मरना चाहिए, और वो जो लेनिन की बात तो खैर उसमें मैंने कार्ल मार्क्स के हवाले से बात की थी। अब माजरत के साथ मुझे बताइए, यहाँ पे डॉक्टर इकबाल को आइडियलाइज किया है साहब ने इस्लामी निजाम में। आपको पता है डॉक्टर इकबाल ने कार्ल मार्क्स के बारे में क्या कहा है? बड़ी अच्छी बात की है ना, तो ठीक है, हम उनके साथ एग्री करते हैं कि डॉक्टर इकबाल ने ठीक है। मैं इस मामले में आपसे मुतफिक हूं, जो आपने इमाम मालिक के हवाले से बताया था। अच्छी बात है, चलो आप लोग बात ही खत्म कर दें। इसका मतलब मैं अपनी ऑडियंस को बताया कि डॉक्टर इकबाल को जो पैगंबर बना लिया ना पाकिस्तानी कौम ने, खुदा के लिए इससे बाहर निकले। उन्होंने बड़ी अजीब गरीब बातें की, वो जिससे भी वो हिटलर से भी मुतासिर है। जमहूरियत के खिलाफ जितनी नफरत उनके दिल में थी ना, वो हिटलर की किताब पढ़ के आई है, उन्होंने हिटलर की तारीफ भी की है। वो कार्ल मार्क्स से भी मुतासिर थे, वो चूंकि उनकी तालीम पूरी उधर थी, वो उधर से ही चीजें उन्होंने गवर्नमेंट की और सारा कुछ। लोग उनको एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर पेश करते हैं, वो एक फिलासफर थे जो मुख्तलिफ फलसफियों से मुतासिर थे। दीन हुआ जो किताब सुन्नत का नाम है। अच्छा, लिहाजा ये तो क्लियर हो गया। कार्ल मार्क्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो पैगंबर नहीं है, लेकिन उसके पास किताब थी। इतना बड़ा जुमला अगर आज कोई बोल देना, उस पर 295 सीए लगवाएंगे, और ये डॉक्टर इकबाल ने कार्ल मार्क्स के बारे में कहा। तो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मुकम्मल तौर पर एग्री करते होंगे, लिहाजा मैं कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे देता हूं। इजाजत दे दें इकबाल के हवाले से। मैं वैसे बाबा वाला नहीं हूं, लेकिन अगर कोई बाबा मेरे होते तो इकबाल ही होते। लेकिन मैं ये फर्क रखता हूं कि इकबाल की गलत बात कोई मैं गलत ही कहता हूं। बस अच्छी बात। इकबाल का डिफेंस ये है कि हमने इकबाल की इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन के पीरियड को उनका फाइनल प्रोडक्ट समझ लिया है। इकबाल की वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि जो स्कोलास्टिक फिलॉसफी के हवाले से अगर आपने डेप्थ में समझना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, मैं समझता हूं उससे बेहतरीन, वैसे वो किताब तो नहीं है, वो मजमू है मुख्तलिफ मज़ामीन का, उससे बेहतर इंसान को नहीं मिल सकता। लेकिन इतनी वहां पे गैर शरई बातें लिखी हुई कि इंसान को हैरत होती है कि इकबाल कैसे लिख सकते थे। बट द आंसर इज कि इकबाल जब अपने इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन की जो उनकी जर्नी थी, उसमें जो उनके नजरियात थे, जो बाद में एक एक करके सारे चेंज हुए। ये इकबाल के साथ नाइंसाफी है कि उनकी पहले वाली बातें हम उनको कोट करें। जैसे भी मेरा एक मुल्क के साथ एक मुनाजरा था, तो वो इस्लाम की सारी वो प्रैक्टिस जो अहकाम आने से पहले हो रही थी, वो उनको कोट करे इस्लाम को। मैं कह रहा था कि नहीं, खुतबतुल विदा, मुझे वो बताओ कि जो फाइनल इस्लाम जब कबूल हो गया उस वक्त ये प्रैक्टिस थी या नहीं थी। वो तो हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि लोग गलत बातें करते थे, लेकिन उसको तो हम मिसाल तो नहीं बना सकते। ठीक है। तो इकबाल ने वो जितनी बातें, जितनी भी काबिल एतराज है, वो सारी की सारी, वो इमाम मेहदी के आने से वो मुतनफर थे, उन्होंने वापस नहीं आना, और बड़ी बड़ी नीचे से मुतासर, नीचे जैसे बदल। मैं तो इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम डॉक्टर इकबाल की अच्छाइयां भी बयान कर रही है ना, मैं तो उन चीजों से भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में इख्तिलाफ रखता हूं। हाँ, वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल सबसे बड़ी, यानी पाकिस्तानी कौम में मर्दों की दाढ़ी ना रखने की सबसे बड़ी वजह डॉक्टर इकबाल है। ठीक है, वो कहते हैं सबसे बड़ा आशिक रसूल बगैर दाढ़ी के, तो अगरचे इसमें उनका कसूर नहीं है, लेकिन उनके खाते में डली हुई है। लिहाजा लोगों को क्लियर करने की जरूरत है कि डॉक्टर इकबाल भी एक इंसान थे, वो एक फिलासफर थे, वो कोई मजहबी पेशवा नहीं थे, बिल्कुल मजहबी पेशवा नहीं थे। मजहबी पेशवा के लिए कई ज्यादा चीजें शराइत के लिए जरूरी है कि उसका इन डेप्थ चीजों का नॉलेज हो। हाँ, हिस्ट्री का उनका बड़ा अच्छा नॉलेज था, और फलसफे में वो बहुत थे, कुरान पाक के हवाले से भी चले जो चंद चीजें उन्होंने बयान की होगी। यही वजह है कि डॉक्टर इकबाल को हर तबका कोट करता है, सूफिया भी अपने हक में कोट करते हैं। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाद पर। अब शेख मुजद्दिद ने जो कुछ किया हुआ है, अब मैं वो बताऊं कि उसने अपने बारे में जो कुछ क्लेम किया है, बस नबी कहा नहीं अपने आप को, गुलाम कादियानी दज्जाल की किताबें पढ़े, उसने कोट ही उसको किया हुआ है। उसके मकतूबात मैंने कहीं बताया कि वो क्या कुछ कह के गए हैं। अच्छा, तो बात यह कि वो हर बंदे से मुतासिर होते थे, हिटलर से वो मुतासिर है, कार्ल मार्क्स से वो मुतासिर है, शेख मुजद्दिद से वो मुतासिर है। लेकिन ये हम उनका जो दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, तब होगा दिफा ये होगा कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी उन सारी चीजों में ना, इन सारी चीजों को मेंशन करके इनका डिनाइल करेंगे। अगर वो डिनाइल उन्होंने किया हुआ है ना चीजों का, तो वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने उन चीजों का डिनाइल किया। रिकंस्ट्रक्शन में उन्होंने लिखा कि इमाम मेहदी के बारे में उन्होंने लिखा, तो ये ज़रतुश्त के लोगों का आइडिया कोई इस्लाम में ऐसा नहीं, क्लियर डिनाइल किया। लेकिन बाद में उनके हम खतूत देखते हैं, जो अपने दोस्तों को लिखे, उन्होंने कैटेगोरिकली एक्नॉलेज किया कि हाँ, ये बात तो वाकई जो है, ये तो उन्होंने आना है सारा, तो हमें वो सारी बातें मिल जाती हैं। हो सकता है मौलवियों के प्रेशर में उन्होंने जवाब शिकवा की तरह को खत भी लिख दिया हो। वैसे तो इकबाल का जो अपना कीदा वो शिकवा है, जवाब शिकवा तो उन्होंने, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि रिकंस्ट्रक्शन जैसे चीज को उस वक्त के उलमा पहुंच सकते होंगे, वो नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह से उलमा पढ़े में देवबंद से, डॉक्टर इकबाल जर्मनी से पढ़ के है, ये भी मैं गोरे को क्रेडिट दूंगा। डॉक्टर इकबाल के पास जो कुछ है ये गोरे की देन है। ये डॉक्टर इकबाल
مسلمانوں کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. ہاں ورنہ تو ادھر 50 ڈاکٹر اقبال اور پیدا ہو جاتے ہیں نا. ڈاکٹر اقبال وہیں سے متاثر ہوئے, ادھر جا کے انہوں نے جب یورپ میں یہ سارا کچھ دیکھا ہے, اور آپ کو پتا ہے وہ تو مسولینی کو بھی مل کے آئے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ ساروں کو مل کے آئے, یہ سب کچھ انہوں نے جمع کر کے اور پھر وہ ایک اپنا جو انہوں نے رزلٹ یہ اقبال کی جو میں بلکہ وہ شاید ہم اس موضوع پہ زیادہ جا رہے ہیں, میں چھوٹی سی اپنی اسیسمنٹ کہ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے اس کے نصیب میں کم سے کم ایک دفعہ بھٹکنا ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے اینڈ کو جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ہے کیا. نہیں, اچھی بات. اقبال اور سر سید دو کہانیاں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید دوسرے اینڈ پہ گئے, اقبال بھی گئے. فرق یہ کہ اقبال واپس آ گئے, سر سید واپس نہیں آ سکے, اور جو انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھ دی جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی جی ٹھیک ہے وہ تمہارے خلاف, لیکن اقبال کا وہاں پہ گئے بٹ ہی کہیں بیک. ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ آپ نے رسم شبیری ادا کرنی ہے تو خانقاہوں سے نکل کے کرنی ہے, پروڈکٹ آف وچ تھوٹ از پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بزرگ کے کرنے والا کام بھی نہیں تھا, یہ کسی عالم دین کے کرنے والا کام. انہوں نے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جناح اور قائد کیسے اور کیا کرو کہ غلام آزاد کرو تو کتنا ہوتا ہے. انہوں نے غلام آزاد کرا دیا, پاکستان بنایا, جب پہلے نہیں تھے آزاد, پھر ہو گئے. سو اپنے وقت کے اپنے حوالے سے بحث کرتے وہ اوریا میں چلیے آپ نے کلیریفیکیشن دی, میں بھی کلیریفیکیشن دے دوں. میری جو جتنی بھی گفتگو ہے نا اس میں یعنی جو میرے جیسا آرتھوڈاکس قسم کا مسلمان جس کا گیٹ اپ آرتھوڈاکس ہے یعنی لبرلز کے نزدیک, وہ اگر ان چاند ایک باتوں کی تعریف کرتا ہے نا تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان آئیڈیاز کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. یعنی ہمارے استاد اگر ڈاکٹر اسرار صاحب اسلامک ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے تو اب انہیں تو کوئی نہیں بتائے گا کہ وہ خلافت کے خلاف تھے کیا, نہیں. تو یہ پک اینڈ چوز میں سمجھتا ہوں جو پازیٹیو چیزیں وہ ہمیں لینی چاہیے, کئی چیزیں ہم نے ان سے لی ہیں وہ ہمیں لینی چاہیے, اور اس میں کوئی آر تصور نہیں کرنا چاہیے. جس طرح سائنس کا علم ہے اس میں وہ بھی آج تک مسلمانوں کو کوٹ کرتے ہیں, انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کی, ٹھیک ہے. ہمیں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں وہاں سے پازیٹیو ملی ہیں, مثلا پاکستان کی ریلوے لائن ہمیں تعریف کرنی چاہیے. ہم تو آج تک ڈبل بھی نہیں کر سکے ٹریک, ٹھیک ہے. اگر وہ رہتے تو شاید ہم بلٹ ٹرین میں بھی پھر رہے ہوتے, اس ریل کار میں نہ گھوم رہے ہوتے. تو جو پازیٹیو چیزیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, باقی جو نیگیٹو چیزیں معاذ اللہ استغفر اللہ, میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں, میں کوئی ایسا نظریہ جو قرآن و سنت سے متصادم ہے میں اس کی تعریف کرنا تو بڑی دور کی بات, میں اپنے دل میں اس کی کسی کونے میں بھی بساؤں گا تو میں اپنے آپ کو ایمان سے خالی سمجھوں گا. یہ چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہیں, میں وہ ان پہلوؤں کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یار اس میں یہ والی چیز اس طرح ہے, یہ والی چیز اس طرح ہے. میں نے ہمیشہ اسلامک ڈیموکریسی کی بات کی ہے جو آپ نے خود کہا کہ آئین پاکستان میں لکھی ہوئی ہے. مجھے بتائیں آپ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں جو پالیٹکس میں نہیں ہے وہ تو پاکستان کی جمہوریت کو کفر و شرک کہتے ہیں, تو پھر آپ کیا ان کے ساتھ لڑیں گے؟ وہ جب یہ کفر و شرک میں کہہ رہے ہوں گے تو ہم انہیں سمجھائیں گے نا. ہاں سمجھائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں آدھی سے زیادہ زندگی میری پاکستان سے باہر گزری ہے. میں زندگی میں ایک دن بھی مدرسے میں نہیں پڑھا, لیکن اس کے باوجود پاکستان بھر کے مدارس میرے ساتھ کام کرتے ہیں. میں پاکستان کے بڑے مدارس, میں وہاں پہ ٹیچر بھی ہوں, ان کے ٹیچرز کو میں پڑھاتا ہوں کہ ایتھیزم کیا ہے, لبرلزم کیا ہے, واٹ از دی ڈفرنس, مجھے وہ ایکسیپٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کے اختلافی موضوعات نہیں ڈسکس کیے, ایک دن میں نہیں وہ برداشت کریں گے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ سولوشن ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو روایت کی حفاظت ہے ہمارے مدارس نے 1857 کے بعد بڑی اچھی کی ہے. اگر ہمارے ایمان بچے ہیں تو ہمارے مدارس کا بہت بڑا اس میں کلیدی کردار ہے. اختلافات اپنی جگہ پہ, بہتری گنجائش ہے. میں کیا کر سکتا ہوں کہ اب میں اپنے مدرسے کو جہاں پہ دیکھتا ہوں کہ اسے ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں وہاں آ کے اس رنگ کو میں فل کر دوں. مجھے وہ اس لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں کبھی ان سے دوری نہیں لے کے جاؤں, میں کہتا ہوں کہ ہم اکٹھے کام کر سکتے ہیں, اور وہ مجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں وہاں پہ جا کے دین کی خدمت میں جس طرح سے میں کر سکتا ہوں اپنے طور پہ میں کرتا ہوں. ایشو میرا یہ ہے کہ پاکستان میں, اور میرا کرائٹیرین بھی ہے, میرا آپ سے جتنی باتوں پہ اتفاق ہے میں کر ہی نہیں رہا, میرا آپ سے اتفاق زیادہ باتوں پہ ہے, لیکن جو آپ اختلاف وہ بھی دور ہو گیا جب میں نے کلیریفائی کر دیا. دو چار چیزیں اور کریں کروائیں بالکل. ایک تو یہ کہ دیکھیں میرا یہ کرائٹیرین ہے کہ اگر آپ اسلام کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے مقابلے میں وہ لوگ نظر آنے چاہیے جو سسٹمیٹکلی اسلام کے خلاف کمپین کر رہے ہیں. وہ سیکولرزم کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ سائنٹزم کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ لبرلزم کی صورت میں ہو سکتا ہے, سوشلزم کی صورت میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے مقابلے میں صرف اسلام کے علماء ہی آپ کے فکری مخالفین کے طور پہ نظر آتے ہیں تو میری اسسمنٹ ہے کہ شاید آپ اسلام کی خدمت اس طرح سے نہیں کر پا رہے جس طرح سے آپ سے مراد میں آپ کو بھی فکر کہ آپ پھر شاید وہ کام نہیں کر رہے جو آپ کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میرے پاکستان میں جتنے بھی میں پاکستانی اسکالرز میں بات نہیں کرتا, میں نے صرف ایک ہی ویڈیو تنقیدی بنائی, میں نے آپ ہی بنائی ہے, باقی میں نے کسی اسکالر نہیں بنائی. منو بشیر والے اس میں بھی بات کرتا ہوں, وہ بھی بڑے زیادہ احترام کے ساتھ کہ میری اسسمنٹ ہے کہ شاید آپ کے پاس کچھ چیزیں میں نے سنا تھا, میں نے دیکھی نہیں ہے. چلیے میں اس میں بھی آپ کا ریویو بھی دیتا ہوں. ڈونٹ یو تھنک کہ آپ بہت زیادہ اسلام کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ مدارس کو ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اپنے بزرگوں کی ان کتابوں کو ڈسون کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جب اپنے چیلنج کرتے ہیں تو ہر آدمی ڈیفینس میں چلا جاتا ہے. بڑی پکی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی کے باپ نے قتل کیا, اسے کہنے پر باپ کا تو دفاع کرے گا آگے سے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ الٹرنیٹیو روٹ بہتر ہے کہ آپ سب کو ملا کے ساتھ چلیں. لیکن یہ جو آپ کی خواہش ہے نا جی, میں 100% اس کا احترام کرتا ہوں, کاش ایسا ہی ہو سکتا. لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے والے سے کلیریفائی کر دوں کہ جن ٹاپکس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, معذرت کے ساتھ ان ٹاپکس پہ صرف میری ہی ویڈیوز ہیں, کسی عالم دین کی ویڈیوز نہیں ہے. ایتھیزم کے اوپر میری درجنوں ویڈیوز ہیں, کیونکہ میری ایک فیلڈ بھی ہے, میکینیکل انجینئر ہوں میں. اور اس طریقے سے ایتھیزم یا جو جیوز اور کرسچنس کی طرف سے اسلام کے اوپر جب بھی حملے ہوتے ہیں, میں انٹلیکچولی قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کی پوزیشن کو واضح کرتا ہوں. میں کبھی بھی اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوا, اور معذرت کے ساتھ جو ہمیں یہ مفت مشورے دے رہے ہوتے ہیں ان کو کبھی یہ دفاع کرنے کی توفیق بھی نہیں ملی. مثلا ابھی دھروو راٹھی جو سب سے بڑا یوٹیوبر ہے اس وقت سب کانٹیننٹ میں, اتنی ویورشپ کسی کی نہیں ہے. اس نے اسلام کے حوالے سے ایک پکچر پیش کی, میں نے اس کا ریبٹل کیا, ایک ایک چیز کا جواب میں نے قرآن و سنت سے دیا. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ دوبارہ وہ اس ٹاپک کو ہاتھ نہیں ڈالے گا, ریویژن کے ٹاپک کو اس حوالے سے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں ریبٹل کروں گا. جو علماء ہمیں مشورہ دے رہے تھے ان میں سے تو کسی بندے نے بھی آ کے سامنے جواب نہیں دیا. لہٰذا یہ جو اس چیز کا سہارا لیتے ہیں کہ شاید میں اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرتے ہوئے ان چیزوں کو اوور لک کر رہا ہوں, ناٹ ایٹ آل. میں ہر ٹاپک پہ بولتا ہوں. سنی شیعہ کنفلکٹ پہ اس دراڑ کو میں نے فیل کیا, وہابی ورسز حنفیت میں نے آ کے فیل کیا, ورنہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. اب آج آپ وہ والی جو باتیں کر رہے تھے فرقہ واریت کے پوائنٹ آف ویو سے, مسئلہ یہ کہ آپ نے جتنی بیماریاں گنوائی ہیں ان میں سب سے بڑی بیماری ہے فرقہ واریت. فرقہ واریت کے اوپر لیکچرز کون سے مدرسے میں ہوتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان فرقوں کا بانی کون ہے
اور کس نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امین ہیں 1857 کے بعد, یہ 1857 کے بعد امین یہ ہے کہ انہوں نے 1867 میں دیوبند مدرسہ بنایا, اور جو صدیوں سے حنفی تھے ان کو ایک شہر کا نام دے دیا. اس کے بعد آ کے 1903 میں منظور الاسلام بریلی میں مدرسہ بنا منظور الاسلام کے نام سے, اور کروڑوں لوگ بریلوی بن گئے. اور اسی دوران ملکہ وکٹوریا سے وہابیوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث ڈکلیئر کروایا, جو آج تک ان کے لیے گالی بنی ہوئی ہے. یہ ہے یہ امین. تو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کی بھی پیو ہے, کیونکہ میں سارے فرقوں سے نکلوں, میرا پورا بلٹ اپ 31 سال بریلویت میں ہوا ہے, اور اللہ کے فضل سے انورٹڈ کامرس میں کبھی کسی اہل حدیث اور دیوبند کی مسجد میں جانا تو دور, ہمیں یہ بتایا گیا تھا ان کے آپ دروازے کے آگے سے گزرے تو گستاخ رسول ہیں. ٹھیک ہے, 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں رہا ہوں, میں نے دیوبندی امام تھا, اس کے پیچھے ایک نماز بھی نہیں پڑھی, جمعہ پڑھنے بھی ہم دور جایا کرتے تھے. یہ ہے امین اس روایت کے, ہمیں انہوں نے ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا. آج اگر یہ ماڈریٹ ہو گیا نا, اس میں کسی عالم دین کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. کنٹریبیوشن ہے ان علماء کی جو ان سے متنفر تھے. مولانا مودودی کسی مدرسے کی آؤٹ پٹ نہیں ہے, ڈاکٹر اسرار, احمد دیداد, ڈاکٹر ذاکر نائک. یار یہ جو روایتوں کے امین ہے, یہ ایک بندہ نہیں پروڈیوس کر سکے جو فرقہ واریت کے خلاف بولے. الٹا ہی کسٹوڈین ہے, اور اگر کوئی ایک بیان دے دے تو کہتے ہیں وہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا, میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, نہیں میں تو اس طرح ادھر کھڑا ہوں. یہ ان کی حالت ہے. رہ گئی یہ والی جو ممی ڈیڈی باتیں کہ جس سے ان کے مفادات پہ ضرب نہیں پڑتی, اور پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ دم پہ پاؤں نہیں آتا, تو وہ باتیں تو یہ سن لیں گے, اس طرح کی باتیں تو ہم بھی کریں گے. لیکن اصل مرض جو ہے وہ فرقہ واریت, جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے, باقی چیزوں پہ ایڈریس کرنے سے اس کی آؤٹ پٹ یا تو ہمیں بتایا نا کہ فلاں جگہ یہ سب لوگ بیٹھ گئے, پیام پاکستان لکھا, 1800 علماء نے سائن کیے, نیو ٹی وی پہ میرا پروگرام چلا, ساروں کے نمائندہ علماء بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یار یہ اتنا موٹا آپ نے پیام پاکستان جو جمع کیا ہے, کیا اس میں لکھا ہے کہ تمام فرقے مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی. کیا یہ لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی. تیسرا میں نے پوچھا ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز ہے؟ کیا یہ لکھا؟ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں لکھا, اور بہت کچھ لکھا ہے. میں نے کہا پھر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا. پیام پاکستان تو یہ ہونا چاہیے تھا, اگر آپ فرقہ واریت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو یار یہ 3 جملے نہیں لکھ سکتے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی وہ آئیڈینٹی بھی قائم رکھیں اور پلس اتحاد امت ہو جائے. اس طرح کا اتحاد امت کبھی نہیں ہونا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اس کامن ٹرم کے اوپر جب نہیں آتے, جب آپ نے ڈکلیئر کیا کہ قرآن بخاری مسلم ہماری کتابیں ہیں, تو سرکار جو پھر قرآن بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, اگر کوئی سنی اس سے غداری کرتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اہل سنت کی روایت کا امین ہوں. اہل سنت کی روایت کا امین وہ ہوگا جو ان کتابوں کو ساتھ لے کے چلے گا. اور اگر وہ کہتے ہیں کتابوں کو چھوڑو, آپ ہمارے بزرگوں کے فتوے لو, تو بھائی تمہارے بزرگوں کی تو عزت ان کتابوں کی وجہ سے کی تھی. جب تمہارے بزرگ ان کتابوں کے غدار نکل آئے تو ان کی بزرگی تو ویسے ختم ہوگی ہمارے نزدیک. دیکھیں اسلام میں تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, وہ تو ایشو نہیں ہے, دیٹس فائن. اس میں فالو اپ کئی کوسچنز بنتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے جو سیکولرزم اور اس طرح کی جو ہم نے باتیں شروع کی تھی. سو لیٹس گیٹ بیک ٹو دیٹ. آپ نے اپنی ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ میں کہا کہ لوگوں کو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ جناح تو ایک سیکولر پاکستان بنا رہے تھے. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ سیکولر پاکستان؟ چلیے آپ بتا دیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں سیکولر پاکستان نہیں بنا رہے. اچھا کون سا پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ اسلامی, ایک پروگریسو اسلامک ڈیموکریٹک بنا. بس وہی اسی کے لیے ہم نے وہ ٹرم ڈیوائز کی تھی نا. لیکن پروگریسو انجینئر صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو ویل اسٹیبلش ٹرمز ہیں وہ یوز کر کے کہیں کہ میرا مطلب میں نے بتایا یہ ٹرمز جو ہے صوفیاء کے ہاں بھی یوز ہوتی ہیں وحدت الوجود کے نام سے. ہمارے استاد بھی اسلامک ڈیموکریسی کے نام سے کرتے تھے. اب ڈیموکریسی خود کفر ہے تو اسلامک ڈیموکریسی کون سی ہوگی؟ تو یہ ٹرمز ہے نا. تو جب میں اسے کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کیا محمد علی جناح نے پاکستان کو وہ والی نظریاتی ریاست بنایا تھا جو ہمارے علماء کلیم کر رہے ہیں؟ یہ علماء تو اس ریاست کے خلاف تھے. اچھا اب دوسری طرف آ جائے. اس وقت اسلامک ریولوشن کے امین آل اوور دا ورلڈ جو پرسنالٹی تھی نا مسلمانوں کی, وہ مولانا مودودی تھے, جنہوں نے 1941 میں جماعت اسلامی بنائی. اخوان المسلمون اور باقی سب لوگ پوری دنیا میں وہ سب کچھ ان سے مستعار لیتے ہیں. تو مولانا مودودی جناح صاحب کے بارے میں اور پاکستان کے بننے کے بارے میں جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں وہ وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. وہ ان سب لوگوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس ٹرو ایسن کے اوپر یہ ان کے معاملات نہیں چل رہے. اسی لیے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے نا, اس دن مودودی صاحب نے کہا تھا آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے انہیں بھی پتا تھا, اور اسی وجہ سے شروع میں وہ مخالفت بھی کر رہے تھے پاکستان بننے کی. اس کی وجہ یہ تھی, ورنہ اگر یہ اسلامی خلافت پاکستانیہ بن رہی ہوتی تو مودودی صاحب اس کو سپورٹ کرتے. میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ وہ ایک پروگریسو ڈیموکریسی بالکل یہ چاہتے تھے. ڈیموکریٹکس تھی نا یہ ریاست. علماء کے نزدیک تو ڈیموکریسی کو فرق ہے, تو میرا مقدمہ مان لیا کہ محمد علی جناح نے وہ ریاست نہیں بنائی ہے جو یہ چاہتے تھے, کیونکہ ڈیموکریسی کو کفر سمجھتے ہیں. چلے پہلے ہم جس چیز پہ اگریمنٹ وہ کر لیتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نے سیکولر پاکستان نہیں بنایا تھا. جو سیکولر کی جو آپ یعنی جو وہ والی ڈیفینیشن کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو نہیں ہے. تو دیکھیں نا, آپ کی اس گفتگو کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ کے کلپس چلے ہیں جس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. جواب میں جو یہاں پہ سوشلسٹ سیکولر طبقہ ہے انہوں نے قائد اعظم کا حلف نامہ اس کی پکچر وہاں پہ لگا دی کہ دیکھو یہ تو سارا سیکولر پاکستان. اور اس آئیڈیا کو انڈورسمنٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا سے مل رہی ہے. حالانکہ اگر ہم صرف اس پرسپیکٹو کو دیکھیں کہ 1940 سے لے کر 1947 تک جو الیکشن ہوئے ہیں وہ 1945-46 میں ہوئے ہیں, دسمبر جنوری میں. کوئی آدمی تھوڑے سے کامن سینس کے ساتھ کیا امیجن کر سکتا ہے کہ گھر گھر کمپین ہو رہی تھی, گلی گلی جلسے ہو رہے تھے, پاکستان کا آئیڈیا لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا, تو لوگ یہ کرتے تھے کہ کسی کے دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا, صاحب خانہ نے کہا کہ ہم ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ کی ہمیں سپورٹ. نہیں, ناٹ ایٹ آل. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ یوز کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ قائد اعظم کی 90 اسپیچز کا تو میں نے انالیسس کیا ہے کہ وہ بڑے کلیئر تھے کہ کوئی سیکولر پاکستان نہیں بننے جا رہا, یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بننے جا رہی ہے جس میں باقیوں کو بھی اجازت ہوگی. باقیوں کو مطلب کس چیز کی؟ غیر مسلموں کو تو شرعی طور پہ تو اجازت ہے. کیا ہو رہا ہے ادھر؟ اگر جرم ہو تو یہ تو دیکھیں وہ تو جرم ہے نا. اور ہم اسے جرم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جناح کے پاکستان کا کلیئر آئیڈیا ہے. جب اس پریکٹس کو ہم اس کے اگینسٹ بس یہ چیز ہو جائے تو مسئلہ ختم, میرا اور آپ کا جھگڑا ختم. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں پھر وہی آؤں گا کہ جو اسلامک ریاست کے یا خلافت کے کسٹوڈین ہے نا, ان کے نزدیک جو پاکستان محمد علی جناح نے بنایا تھا پروگریسو
डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर, वो तो उसे कुफर समझते हैं। देखें, अगर आप ये काश उनको नहीं, मोदी साहब की नहीं, मोदी साहब तो अब चले गए, अल्लाह के पास जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है। मैं भी दूर करना चाहता हूं कि ये जो बात आपने कही है, बहुत से लोग हमारे उस सेकुलर तबके में भी कहते हैं कि मोदी साहब तो उसको नहीं ठीक समझते थे। सवाल ये है कि करोड़ों लोगों की मेहनत जो कि एक इस्लामी रियासत बनाने जा रहे थे वर्सेस मोदी साहब का ये इख्तलाफ रियासत के क्याम पे नहीं, मेथोडोलॉजी पे कि जिसको आप इस्लामी कहते हैं वो इससे बेहतर ऐसे हो सकती है। यानी कि वो भी इसको ये नहीं कहते कि गैर इस्लामी है, वो ये कहते थे कि असल में इस्लाम ये है। और उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो ये मौदूदी साहब के अल्फाज थे कि आपने इस्लाम के नाम पे रियासत बना ली है ना, तो आप इसको इस्लाम के नाम पे चलाएं। यानी कि वो कभी भी ये नहीं कहते इस्लाम के नाम पे नहीं बना, वो ये कहते थे कि आपके पास वो लेजिटिमेसी नहीं है, आपकी वो तहकीक नहीं है इस्लामी कि आप वो बना सकें, बगैर उसके आप बाहर से पढ़ के हैं, ठीक है, वो भी जगह पे एक और बात थी, बट दैट इज नॉट टू से कि जो आइडिया था कि हमने इस्लामी रियासत बनाना है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज था। तो अगेन मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल मेरी तरफ से क्लियर है, और इस जुमले के साथ क्लियर है कि जो हमारा मजहबी तबका जिसको इस्लामी निजाम कहता है उसके तहत तो बिल्कुल पाकिस्तान नहीं बना हुआ। जिसे ये इस्लामी निजाम कहते हैं, ये डेमोक्रेसी को कुफर कहते हैं, ये कहते हैं खलीफा ऊपर आके बैठेगा, और वो जो जिस तरीके से इनके नजदीक तो अभी भी कुफर है। हाँ, मेरे नजदीक तो मुसलमान। तो खिलाफत में क्या इशू है? खिलाफत किस फिरके की? doesn't have to be किसी हाँ ना, सरकार अगर वाबियों की आएगी तो सबसे पहले दरबार टूटेंगे ना। ये एक मफरूजे की हद तक, ये मफरूजा नहीं, प्रैक्टिकल है। मैं आपको बता दूं, सऊदीया में 1926 में जब वाबियों की हुकूमत आई है तो उन्होंने सारे मज़ारात सल्तनत उस्मानिया के गिरा दिए। तो यहाँ पे जब वाबियों की हुकूमत आएगी तो दाता दरबार भी, पाक पतन भी, सारा कुछ गिरेगा। नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हमारे 22 नकात में इन सारी चीजों को सिक्योरिटी है। क्या एक मफरूजा है कि तो मैं ऐसे इस्लामी निजाम के लिए अल्लाह ताला मुझे कभी ना चुने जिसमें इन चीजों को सिक्योरिटी है कि जो गैर इस्लामी चीजें। तो फिर आप ये कहें ना कि होना वो चाहिए जो कुरान सुन्नत में, कुरान सुन्नत में एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, उसके अलावा जितना में सब खत्म कर देंगे, खत्म होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आप तो सारे के सारे मसाले को गलत कहते हैं। तो फिर अगर खिलाफत का निजाम ऐसा आ जाए कि जिसमें खलीफा हो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और वो बाय फोर्स क्वाश कर सारे मसाले को, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं राय अम्मा हमार करूंगा और मेजॉरिटी को, मैं इस्लामिक डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूं। जब तक मेजॉरिटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, जिस तरह कुरैश मक्का ने खुद जब अपने हाथों से बुत तोड़े तब नबी इस्लाम ने तोड़वाए, वरना आप इस्लाम ने पूरी जिंदगी उस काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी है सवाए आखिरी 3 साल के जिसमें बुत रखे हुए थे। सही बात, गुरीला वार नहीं। मैं एग्री करता हूं, तो मैं राय अम्मा हमार करूंगा, मेरा भी है, लेकिन जब तक राय अम्मा हमार नहीं होती है मैं कभी रिस्क नहीं लूंगा कि बरेलवी देवबंदी अल हदीस की हुकूमत आ। मैं आपको अपना व्यूज भेज देता हूं। मैं ये समझता हूं कि जमहूरियत लिबरल डेमोक्रेसी नहीं, लिबरल डेमोक्रेसी में हमेशा खिलाफ हूं। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी में सिर्फ लिबरल वैल्यूज की प्रिजर्वेशन होती है, उसके अलावा आप मार दें, जंग कर दें, कुछ भी कर दें, सब जायज है। यही वजह है कि लिबरल वॉरफेयर दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैं ये समझता हूं कि लोगों के पास ये राय ये होनी चाहिए, ये हक उनके पास होना चाहिए। और आपका जुमला बड़ा जबरदस्त है कि आप इस पे जमहूरियत कर सकते हैं कि इफ्तार में आपने क्या खाना है, ये नहीं हो सकता कि हलाल हो गया हराम, वो तो तय हो गए हैं। अब हम जमहूरियत को इस्तेमाल करते हुए अगर कल पाकिस्तान के लोग इस नतीजे पे आते हैं कि भाई हमने ये सारा सिस्टम देख लिया है, इसमें हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमने जमहूरी तरीके से खिलाफत लेके आनी है, एक पार्टी लॉन्च करनी है जिसका मैनिफेस्टो लोगों के पास जाएगा, राय अमा हमवार होगी, वो करंट सिस्टम के तहत इलेक्शन लड़ेगी, इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके खिलाफत को लेके आएगी। आपका इस पे कोई एतराज? खिलाफत किस फिरके की? जब राय अमा आ गई है तो फिरका तो खत्म हो गया ना। कैसे उनको तो वोट देने वाले अहले हदीस भी होंगे, अहले तशय्युई भी होंगे। नहीं, ऐसे होगे नहीं। जो इस्लाम का नाम लेंगे तो फिर जमातें होंगी। अगर यही इतनी साला बात है तो मौलाना फजल रहमान साहब की लदा से जमात है, उन्होंने टीएलपी क्यों नहीं ज्वाइन कर ली हुई है? टीएलपी बरेलवियों की जमात है, अहले हदीस की जमीयत अहले हदीस है। प्रैक्टिकल है ये। अगर ख्वाबों की दुनिया में हम रहना चाहते हैं जरूर रहे, ये विजुअल थिंकिंग है, इसमें हम जिस तरह उम्मीदीन भी रहते थे हम जरूर रहे। प्रैक्टिकल ये मुझे बताया कि ये वो जमात है जिसमें तमाम मुकाबले फिक्र के लोग अपने अपने अकायद के साथ मौजूद है, तो माजरत के साथ वो वही जमातें निकलेंगी जिनको आप सेकुलर जमातें कहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये इंजीनियर साहब कि दिस मेक्स यू वेरी डेंजरस मैन, क्योंकि आप किसी भी आदमी से कहें कि अगर इस तरह से हो जाए कि सारे लोग इकट्ठे हो कहते हैं भाई हम फिरकों से तंग हैं, हम निकल रहे हैं इस्लाम से, हमें खलीफा चाहिए जो हमारे मसाले को प्रैक्टिस करने की आजादी दे दे, उसका सिंपल जवाब ये होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया। नहीं तो मानते हैं ना, लेकिन हम ये कहते हैं थ्योरेटिकल है, लेकिन आप ये कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग अगर करीब भी जाना चाहें तो आपकी बात सुन के नहीं यार इंजीनियर साहब ने कहा नहीं हो सकता, मिलियंस में नहीं, आप पूरा जुमला ले लिया, अच्छा हो गया, आपने काउंटर क्वेश्चन यही कर दिया, बाद में वीलॉग बना दिया। मैं कह रहा हूं कि ये इतना मुश्किल काम है कि इस वक्त प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर क्या है, इसके लिए कोशिश की जानी होगी, और वो कोशिश ये होगी कि आपने फिरकावारियत के खिलाफ काम करना। मैं आपको खुशखबरी दे सकता हूं। अच्छा, मैंने पाकिस्तान में भी एक अर्ली स्टेजेस पे मूवमेंट लॉन्च की है रिवाइवल्स के नाम पे। हमारा काम ये है कि हम ये जितना भी है ना, ये 1000 साल पहले ख्वारिज़मी ने ये किया वो खत्म करें, इस बात को दोबारा से सेंटेंस पैदा करना शुरू करें। नंबर 2 अपने कल्चर को हम रिवाइव करें कि जो हमारा ये सेकुलर होता जा रहा है टीवी मीडिया के जरिए। और तीसरा ये है कि हम यूनिवर्सिटीज में जाके एक्चुअल थॉट लीडिंग हम काम स्टार्ट करें। इस मूवमेंट में पाकिस्तान के सारे मसाले के बच्चे हैं और वो सारे के सारे इस चीज पे इकट्ठे हैं कि हमें ऊपर से एक यूनिटी चाहिए, अंदर से हम करते कोई तकफीर किसी पे कोई कुछ नहीं करेगा। ये जो हमें ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आगे चल के पाकिस्तान का निजाम संभालना है। अभी जो हमारी ऑडियंस बनी हुई है पाकिस्तान में, ये सारे वो लोग हैं कि जो भी एज के सेकंड इनिंग के भी बिल्कुल एंड पे जा चुके हैं, जिन बच्चों ने आगे चल के सिस्टम को ऑलरेडी ज़हनी तौर पर रिजेक्ट करने को तैयार हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में शरीयत आनी चाहिए, व्हिच इज अ ग्रेट चेंज डिस्पाइट ऑल द लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म जो यहाँ पे मुसल्लत किया गया। इसके बावजूद एक नई पौध ऐसी डेवलप हो रही है जो समझती है कि नहीं पाकिस्तान में शरीयत होनी चाहिए, नॉन वायलेंट तरीके से, डेमोक्रेटिकली आनी चाहिए, इवन खिलाफत के मॉडल पे भी जाएं। तो बेहतर नहीं है कि हम इन लोगों को एनफ्रेंचाइज करें बजाय इसके कि मैं सपोर्ट करूंगा। और इंशाल्लाह ताला इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट उलमा और फिरके, और जिनको आप कहते हैं 1857 के बाद वो दीन के अमीन है, वही बनेंगे, और इंशाल्लाह उन्हीं में से गाजी पैदा होगा। हाँ, वो इसलिए कि अभी उनको आपकी स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं ना हुआ, तो जब उनको आइडिया होगा तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे उनके फतवे आएंगे और ये सारे मम्मी डैडी लोग इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। ये वो डेंजरस, मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको मैं ख्वाबों की दुनिया में नहीं रखना चाहता। उसकी वजह पता क्या है, 1400 साल से मुख्तलिफ औकात में कोशिशें हुई है ना, अभी तक मादी का इंतजार हो रहा है ना, यानी प्रैक्टिकली बहुत बड़ा मसला आ चुका है।
فرقوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو فرقوں کے خلاف جب تک جہاد آپ نہیں کرتے کہ یہ کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ, نہیں, اپنا پہلے چھوڑو, باقیوں کو بھی چھیڑ کے دیکھو, ان کے پاس بھی حق موجود ہے. جب تک ہم فرقہ واریت کے خلاف جہاد نہیں نہ کرتے اس وقت تک ہم ان ساری چیزوں کے اعتبار سے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ مسئلہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں اب اس کو ایکسپلین کرنے لگوں کہ یعنی ایسی ایک نظام حکومت آ جائے گی جس میں جب سبز پگڑیوں والے رائیونڈ مرکز میں جا کے تبلیغ کریں گے, سرکار رک جائے نا, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. جیسے جب یعنی باپا جانی اپنا مدنی قافلہ لے کے رائیونڈ جائیں گے تو رائیونڈ کے لوگ استقبال کے لیے روڈ پہ کھڑے ہوں گے کہ اسلامی حکومت آ گئی, آئے آپ ہمارے مرکز میں آ کے بات کریں. اور رائیونڈ والے جب مرکز کراچی مدینہ جائیں گے تو وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوں گے. یہ ہوگا اس میں نہیں, اس میں یہ نہیں ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ سیکولرزم بہتر سوال ہے کہ لوگوں کی آزادیاں یہ وہ ہے, یہ آزادیاں مسالے کو نہیں دے سکتے کہ وہ رائیونڈ جائیں نہ جائیں. میں آپ سے یہ جملہ سننا چاہتا ہوں, سرکار اسی کے سیکولرزم کی میں نے تعریف کی تھی جو آپ نے کی ہے. تو اگر وہ آپ کے ساتھ وہ تو اسلامی ہو گیا. جی اسلامک سیکولرزم, بالکل سیکولرزم تو اسلامی ہو نہیں سکتا. اگر ڈیموکریسی اسلامک ہو سکتی ہے جو آپ نے خود مانا نہیں, ڈیموکریسی اسلامک, ڈیموکریسی کی ٹرم ہی ہم نے گوروں سے مستعار لی ہوئی ہے نا اس ماڈرن ورلڈ کے اندر. جو جمہور کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو ہمیں قرآن حدیث سے ملتا ہے. سرکار اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور ان کے جو صاحبان کون ہیں منکم, وہ جو آپ کے اندر امرهم شورى بینہم, آپس کے مشورے سے ان کا معاملات ہے. لیکن وہاں پھر وہ مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولوی کا اور ایک ان پڑھ بندے کا ووٹ برابر نہیں ہوگا. پھر تو ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں, یہ موڈیلٹیز کی بات ہے, یہ تو یو کے میں بحث رہی ہے ہر جگہ پہ. نہیں تو سرکار ادھر ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ مولانا فیصلہ کریں گے, تو موڈیلٹیز کی بات ہے وہ ایک اور. اچھا اس میں آپ کی جو اسلامک ڈیموکریسی ہے اس میں ایک انجینئر اور ایک مفتی کا ووٹ برابر ہے؟ بالکل ہے, برابر ہے. کیوں نہیں؟ تو اس کو تو کفر سمجھتے ہیں ہمارے دیندار جو اس دین کے امین 1857 کے بعد, وہ تو اس کو کفر سمجھتے ہیں. چلیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کو کفر سمجھتے ہیں کیونکہ یونیورسل پرنسپل نہیں ہے. اگر ہوتا تو کچھ نہیں سمجھتے, جو اسمبلی میں بیٹھے وہ نہیں سمجھتے, بس وہ نہیں سمجھتے. ہاں بالکل. اچھا میں اب کنکلوژن کر جاتے ہیں, 2-3 سوال میرے اور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا, 2-3 پوائنٹس. اچھا میں اس میں ایڈ کر دوں, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں علماء, میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں اور ان علماء سے انہیں بہت بہتر سمجھتا ہوں. اچھا پاکستان میں اب مجھے تھوڑا سا کانٹیکٹ سیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی تنبیہ مجھے بنانی پڑے گی کیونکہ اگین کلپس کرتے ہیں اور لوگ اپنی مرضی کا مطلب دے دیتے ہیں. پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو پاکستان میں سیکولرزم لے کے آنا چاہتا ہے, اسلام کو ریگریسو, آؤٹ آف ڈیٹ, پتھر کے زمانے کی چیز سمجھتا ہے. ان کے بڑے پاورفل اسپیکرز بھی ہیں, وہ یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں, وہ انفلوئنس رکھتے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک. پبلک لائف میں کتنا رکھتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے, بہرحال سوشل میڈیا کی حد تک ہیں. انڈیا میں ہمارے پاس RSS ہے, وہ ان لوگوں سے متفق ہے کہ پاکستان میں سیکولرزم ہونا چاہیے, اگرچہ وہ خود ہندو راشٹر بنا رہے ہیں لیکن پاکستان میں انہیں سیکولرزم اچھا لگتا ہے. وہ انہی لوگوں کے کلپس بھی یوز کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ وائلنس کرتے ہیں اگینسٹ مسلمس. عید پڑھتے ہوئے لوگ جو مجبور ہو گئے ہیں کہ مسجدوں عید کی نمازوں کھلے میدانوں وہاں پہ نہیں کر سکتے, گھروں میں انہوں نے کرنا شروع کر دیا, وہاں سے ان کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جہاں پہ ان کا زور لگتا ہے تو مسلمان کے خلاف یہ زور لگاتے ہیں, جہاں پہ زور نہیں لگ سکتا ہے وہاں زبانی کلامی ہمارے مذہب کو سب کچھ کہہ دیتے ہیں. مشترکہ طور پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس طبقے کی ڈارلنگ ہیں, سب آپ کو کوٹ کرتے ہیں. اچھا اگر یہ جو آپ تصویر کشی کر رہے ہیں نا, ان کو میں وہ ادبی گالی دوں گا کہ اس کے بعد مجھے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب کے سب لوگ ہٹلر کی شیطانی اولاد ہے. ٹھیک ہے, جو یہ کر رہے ہیں ایون جو انڈیا میں آپ کو کوٹ کیا جاتا ہے, میں نے آپ کو کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ جو بھی اس قسم کی حرکت کر رہا ہے نا وہ ہٹلر کی شیطانی اولاد ہے, کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑی گالی ہے کہ انہیں ہٹلر یا مسولینی کا فالوور کہا جائے, تو اس سے بڑی میں کوئی گالی دے نہیں سکتا. آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے آنے والے پروگرامز میں کچھ ایسا ڈیڈیکیٹ کر کے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں, تو بڑی ڈینجرس چیز ہے. آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے بعد مجھے مزید ڈسٹنس کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک چیز کلور, یعنی ایک دیکھیں ہر چیز میں نے کھول کے بیان کیا اور اسے ایکسپلور ادھر سب کے سامنے کر دیا, ایک جگہ پہ اسی پوڈ کاسٹ میں اویلیبل ہوگا, ورنہ پھر کلپ کرنے شروع ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پھر بھی کرنا چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں بھی RSS موجود ہے. بالکل ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. میرے پہ پاکستان کی RSS نے 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی ہے, ایچ اینڈ ایوری ٹائم میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, تو مسئلہ تو ہر جگہ موجود ہے نا, لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. نہیں غلط ہے نا, وہاں پہ لیکن جو بندہ افیکٹو ہے سسٹم کا, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے اسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ اگر میں پاکستان کی RSS کا خلاف ہوں تو جو بت پرستوں کی RSS ہے تو میں اس کا تو 1000 ٹائم اس کے خلاف ہوں گا نا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ 5 دفعہ آپ پہ اٹیمپٹ ہوئی, تو ہم سے کہتے ہیں کہ 5 دفعہ جرم کیا گیا. وہاں پہ اٹیمپٹ کرانے والے ان کی عدالتوں میں بیٹھے ہیں, ان کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, وہ سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ جس مسلمان کو زندہ جلا کے ویڈیو بنائی ہے اس کو اسمبلی میں ٹکٹ دے رہے ہیں. بالکل غلط کر رہے ہیں, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے لوگ کبھی بھی حکومت میں نہ آئے اور اسلام کی اسلامی حکومت کبھی بھی نہ بنے. کبھی ہمارے پاکستان کو آنے بھی نہیں دے گا. دیٹس ا اسٹرینتھ, یہ بہت بڑا ہے. دہشت گردی ساری جگہ پہ ہے لیکن پاکستان میں دہشت گرد کو مجھے بتائے یہ جو سوات کے علاقے میں ٹنلز کھودی گئی ہیں, یہ کن لوگوں کی حکومتوں میں ان لوگوں کو وہاں پناہ گاہیں دی گئی ہیں جنہوں نے بعد میں ہمارے فوجیوں کو قتل کیا؟ وہ کون لوگ تھے؟ کسی سیکولر جماعت کی حکومت نہیں تھی, مذہبی جماعتوں کی حکومت تھی. لیٹس کنڈیم دیم, کیونکہ اسلام میں معیار مذہبی جماعت نہیں ہوتا, اسلام بذات خود معیار ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب مذہبی جماعتیں سارے فرقوں کی ایک جگہ جمع ہو کے اپنا ایک نشان رکھیں اور اسے قرآن سے تشبیہ دے کے ایک صوبے کی حکومت حاصل کریں اور اس دور کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹر وہاں ٹنلز کھودیں اور بعد میں وہ ہماری عوام کو قتل کریں, تو پھر ہم یہ کہنے میں تو حق بجانب ہے نا. یہ تو چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. میرا خیال ہے کہ حق بجانب اس طرح سے اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ وہ سارے کا سارا سیکولر نیریٹو ہے جس کو بڑے پیمانے پہ ڈی بنک کر دیا گیا ہے. لیکن جب آپ اشارہ یہ بات کیا کہ آگے گزر جائیں گے تو ہزاروں ذہنوں میں تشکیک آ جائے گی کہ یہ اگر مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تو یہ ہماری اپنا پاکستان پہ حملے ہوں گے اور دہشت گردی ہوگی, یہ ہوگی. اب یہ بات امپلائی یہ ہوتا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی امبریلا کے انڈر ہونا چاہیے, یعنی FATF حافظہ اللہ تعالیٰ کے انڈر ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں گوروں نے آ کے بتایا نا کہ بھائی اپنا قبلہ درست کرو. ہمیں تو پہلے ضرب عزم اور رد الفساد کا تو خیال نہیں آیا, لیکن جب ہم لوگ قتل ہو رہے تھے, ہمارے فوجی قتل ہو رہے تھے, ہماری عوام الناس ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں قتل ہو رہی تھی, اس وقت تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہیں یہ لوگ نان اسٹیٹ ایکٹر پاکستان. تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, آپ نے کیسر احمد راجہ کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ پورا کا پورا پوڈ کاسٹ دیکھا اور آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیسر احمد راجہ
फेम हासिल करने के लिए और व्यूज़ हासिल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पॉडकास्ट करने आए थे। अब आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे कैसर अहमद राजा की वीडियोस देखें और देखें ज़्यादातर 90% जो उनकी वीडियोस हैं इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के रद्द में ही बनाई हुई है। अब कोई भी बंदा कैसर अहमद राजा को जानता है तो सिर्फ इस बात पे जानता है कि इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पॉडकास्ट की थी और इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के रद्द में वीडियोस बनाना शुरू की हैं। सिर्फ और सिर्फ इस नाम से इसे जानते हैं, वैसे इन्हें कोई जानता भी नहीं है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा कि मेरा टॉपिक क्या था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आ रही हैं और आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट में अप्रिशिएट ज़रूर कर दें कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। अप्रिशिएट करने का तरीका यही है कि आपने कमेंट में माशाल्लाह लिख देना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।